साहब जिनका नाम सिकंदर है, सिकंदर साहब अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम जैद है उसकी कहानी हमारे साथ शेयर करते हैं। बताते हैं कि जैद किसी गांव देहात का रहने वाला था। उसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल की थी और गांव देहात के रहने वाले लोग शहरों में रहने वालों के मुकाबले ज्यादा निडर और ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। रात के अंधेरे की परवाह किए बगैर गांव देहात के लोग जब भी जी चाहे घर से बाहर निकल जाते हैं, कभी बाग में जाने के लिए, कभी खेत खलिहान में जाने के लिए, कभी किसी रिश्तेदार की शादी ब्याह में जाने के लिए, कभी कोई बीमार हो जाए तो उसके दवा इलाज के लिए। शहर वाले आमतौर पर रात के अंधेरे में घर से निकलने से पहले 4 बार सोचते हैं, लेकिन गांव देहात वालों को मानो किसी का डर नहीं होता, जबकि गांव देहात में भूत चुड़ैल ज्यादा हुआ करते हैं, सांप बिच्छू ज्यादा हुआ करते हैं। वो कहते हैं कि जैद की भी यही आदत थी। रात तकरीबन 3:30-4 बजे जब वो उठता तो उठने के बाद अपने खेत में पानी लगाने के लिए वो चला जाया करता था। और सिर्फ जैद नहीं बल्कि उसके गांव के कई लोग ऐसे थे जो रात के अंधेरे में उठकर अपने अपने खेतों की तरफ चले जाते थे खेतों में पानी डालने के लिए। जैद भी अपने मामूल के मुताबिक रोजाना खेत में पानी डालने के लिए अपने घर से उठकर अकेले खेत की तरफ चला जाता था। उसका खेत उसके घर से काफी दूर था, वो पैदल ही आया जाया करता था। सिकंदर साहब बताते हैं कि अपने मामूल के मुताबिक एक रात तकरीबन 3:30-4 बजे जैद अपने घर से निकलता है और खेत में पानी डालने के लिए खेत के रास्ते पर चल पड़ता है। चांदनी रात थी, हर तरफ जमीन पर चांद की शुआएं फैली हुई थी, ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे, मौसम बड़ा खुशगवार मालूम दे रहा था। जैद अकेला अपनी मस्ती में डूबा हुआ तेजी के साथ अपने खेत की तरफ चला जा रहा था। अचानक जैद के कदम ठहर गए ये देखकर कि रास्ते में पड़ने वाले एक दरख्त के नीचे एक खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी थी और जैद की तरफ टकटकी बांधी देख रही थी और साथ ही साथ मुस्कुराती जा रही थी। जब जैद ने उस लड़की को देखा हैरत में डूब गया। आखिर इतनी रात को ये लड़की यहाँ आकर क्यों बैठी हुई है? ये कौन है? ये मेरे गांव की मालूम नहीं देती, आखिर ये मुझे क्यों देख रही है और ये इतना मुस्कुराती क्यों है? जैद के जहन में तमाम तरह के सवाल पैदा हुए। इससे पहले कि जैद उसके करीब जाता या कोई सवाल पूछता, लड़की जैद को मुस्कुराते हुए इशारा करती है, अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं, आओ मेरे हाथों से खाना खा लो। जब जैद ने उसकी ये बात सुनी तो उसके दिल में खौफ पैदा हो गया। जैद फौरन पलटकर अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। लड़की ने आवाज देकर कहा, पूरी रात मैंने तुम्हारे आने का इंतजार किया है और अब तुम मेरे पास नहीं आते, भागते हो। ठीक है, देखती हूं कब तक मुझसे दूर भागोगे, एक न एक दिन तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जैद चुपचाप अपने घर वापस चला जाता है और बिना किसी को कुछ बताए हुए अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। सुबह जब जैद की आंख खुलती है तो उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। उसके घर वालों को यह बात समझ में नहीं आई, आखिर अचानक इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। और जैद ने भी उस लड़की के बारे में घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। बहरहाल उसके लिए दवाइयां लाई गई। 3-4 दिन तक जैद बिस्तर पर बीमार पड़ा रहा। उसने खेत में आना जाना छोड़ दिया। 3-4 दिन के बाद जब उसे कुछ आराम हुआ तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा 3-4 दिन हो गए हैं, हमने खेत में पानी नहीं लगाया। अगर खेत में पानी नहीं लगाएंगे फसल सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। आज तुम्हारी तबीयत अच्छी हो तो सुबह जाकर खेत में पानी लगा देना। जैद ने कहा कि ठीक है अब्बा, आज मैं जाकर पानी डाल दूंगा। इसके बाद अपने मामूल के मुताबिक जैद तकरीबन 3:30-4 बजे रात को उठता है और अपने हाथ में लाठी डंडा लेकर खेत के रास्ते की तरफ चल पड़ता है। जैद उस दरख्त की तरफ मुसलसल देखे जा रहा था और तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। दरख्त के नीचे आज उसे कोई नजर नहीं आता, यहां तक कि जैद खेत में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद पानी लगाता है। पानी लगा लेने के बाद जब वो फारिग हुआ अपने घर की तरफ लौटने लगा तो उसने देखा जाते वक्त तो वो लड़की दरख्त के नीचे बैठी हुई नहीं थी, अलबत्ता वापसी में वो दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। जैद ने उसे देखा तो कांप गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। घर जाने का रास्ता तो यही है, अगर पलट कर वापस भागता हूं तो भाग कर भला कहां जाऊंगा, और जाना तो मुझे इसी रास्ते से होगा।
ہوگا۔ زید بہت ہمت کر کے اس کے قریب آتا ہے۔ جب قریب آیا تو لڑکی کہتی ہے اس رات تو تم بھاگ گئے تھے لیکن آج خود میرے پاس آئے ہو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، کھانا کیوں نہیں کھا لیتے؟ اس پر زید کہتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں نے تمہیں گاؤں میں تو کبھی نہیں دیکھا اور اتنی صبح میرے لیے کھانا لے کر آئی ہو، کیا میں نے تم سے کھانا منگایا تھا؟ آخر میری خاطر کھانا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر وہ کہتی ہے میں تمہارے گاؤں کی رہنے والی نہیں ہوں، دراصل میں کہیں باہر کی رہنے والی ہوں۔ میں نے تمہیں ایک دن دیکھا تھا، تمہارے حسن کو دیکھ کر، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی، میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگ گئی ہوں، مجھے بن تمہارے چین ہی نہیں آتا، جی چاہتا ہے کہ ہر وقت میں تمہیں دیکھتی رہوں۔ زید اس کی باتوں کو سنتا ہے، سننے کے بعد کہتا ہے کہ اگر میرے گھر والوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو میرا کھیت میں آنا جانا بھی بند ہو جائے گا۔ لڑکی کہتی ہے گھر والوں کو کیسے پتا چلے گا؟ جب تم بتاؤ گے تب پتا چلے گا نا، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو گھر والوں کو کون بتائے گا؟ زید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گھر والوں کو یہ ساری باتیں تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنی رات کو تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے، اگر تمہیں مجھ سے ملاقات ہی کرنی ہے کبھی دن کے اجالے میں کرو، اتنی صبح درخت کے نیچے میں تم سے نہیں مل سکتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں بھی دن کے اجالے میں تم سے ملنے کے لیے کبھی نہیں آ سکتی ہوں، میرے پاس یہی وقت ہوتا ہے، میں جیسے تیسے لوگوں سے چھپ چھپا کر بچ بچا کر تم سے ملنے کے لیے آتی ہوں، میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، مجھ پر یقین کرو، میری خاطر مجھ سے کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جایا کرو۔ زید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آ جایا کروں گا۔ اس کے بعد سکندر صاحب کہتے ہیں زید کا روزانہ کا یہ معمول بن چکا تھا، وہ رات 3:30-4 بجے جب بھی اپنے کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے آتا تو لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ زید کافی دیر تک بیٹھ کر اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور اس کے بعد جا کر اپنے کام سے فارغ ہوتا اور پھر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ لڑکی اکثر زید سے کہتی ہے تم مجھ سے ملنے آتے ہو اور میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اس محبت کے بارے میں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں جانتا، میں تو کسی کو اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی اور تم بھی کبھی بھی اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، اگر تم نے اس محبت کے بارے میں اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو یا کسی کو بھی بتایا تو پھر اچھا نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتی ہماری محبت کا ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور گواہ ہو۔ زید کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، زید کہتا تھا اگر کسی کو پتا بھی چل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنے گھر والوں سے اگر تمہارے بارے میں بات بھی کر لوں اور میں کہوں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لڑکی کہتی کہ نہیں، ہرگز اپنے گھر والوں سے تم میرے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کرو گے، اور ہاں اگر تم نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو میرے بارے میں بتایا تو تمہاری خیر نہیں ہے، اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس طرح سے وہ لڑکی زید کو کبھی کبھی دھمکیاں بھی دیتی تھی، لیکن زید یہ سمجھتا کہ شاید یہ مجھ سے مذاق کر رہی ہے، شاید اپنی محبت پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے، اپنی عزت کو بچائے رکھنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، یعنی اس طرح کی باتوں کو زید کبھی سیریسلی نہیں لیتا تھا، لیکن زید کے گھر والوں کو اس بات کا دھیرے دھیرے احساس ہونا شروع ہو گیا۔ زید پہلے 3:30-4 بجے جب کھیتوں میں پانی ڈالنے کے لیے جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا تھا، لیکن اب تو اچھی خاصی دھوپ نکل آتی ہے، اس کے بعد زید واپس آتا ہے اور ساتھ ہی زید کا رویہ بھی دھیرے دھیرے گھر والوں کے ساتھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چند سال گزرے، اب زید کی عمر تقریباً 22-23 سال کی ہو چکی تھی، یہ اتنے سالوں تک اس لڑکی کے ساتھ ملتا جلتا رہا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرتا رہا اور کسی نے بھی انہیں ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ اب جب زید شادی کے لائق ہو گیا، اس کے والدین نے اس کی شادی کی بات کرنی شروع کر دی۔ زید جیسے ہی اپنے گھر والوں کی زبان سے اپنی شادی کے بارے میں سنتا، فوراً اس کے تیور بدل جاتے تھے، ناراض ہو جاتا تھا اور بار بار کہتا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ گھر والوں کو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا، اس کی سیرت اتنی اچھی تھی، اس نے کبھی اپنے گھر والوں سے اونچی آواز میں بات تک نہیں
نہیں کی تھی, کسی کام کے لیے اس نے کبھی انکار تک نہیں کیا تھا, لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ بدلتا چلا جا رہا ہے. ایک دن رات کے اندھیرے میں جب زید کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے گیا تو اس کے بڑے بھائی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. اس نے چھپ کر دیکھا کہ زید کھیت میں جانے سے پہلے درخت کے نیچے بیٹھ کر کسی لڑکی کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کر رہا ہے. اس کے بعد اٹھ کر اپنے کھیت کی طرف جاتا ہے. زید کے بھائی کو اس بات کا پتہ چل گیا. گھر واپس آنے کے بعد اس نے تمام گھر والوں کو یہ باتیں بتا دی. زید جو شادی کے لیے انکار کرتا ہے, زید کا رویہ جو بدل چکا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے. رات 3:30-4 بجے جا کر اس سے ملاقات کرتا ہے. جب زید کے والدین نے یہ سنا تو ان کو بڑا غصہ آیا. انہیں اپنے بیٹے سے یہ توقع نہیں تھی. زید جب کھیت سے واپس آیا, آ کر چپ چاپ اپنے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا. اس کے والدین نے اس سے آ کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بہت تھک گیا ہوں, کچھ دیر سونا چاہتا ہوں. زید کے والدین نے کہا کہ بیٹا ہم جب بھی تمہارے نکاح کی بات کرتے ہیں تمہیں غصہ آ جاتا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ زید نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے. اس پر اس کے والدین نے کہا کہ تمہارے بڑے بھائی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تم فلاں مقام پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. بتاؤ وہ لڑکی کون ہے, کہاں کی رہنے والی ہے, اس کے والدین کہاں رہتے ہیں, ہمیں ساری باتیں بتاؤ تاکہ ہم اگر تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو تو اس کے گھر والوں سے جا کر بات کریں. زید نے ٹال مٹول کی اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا. اب گھر والوں نے اکثر زید کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور زید کھیت میں آتے جاتے اس لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا, کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا. وہ کبھی زید کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتی تھی, کبھی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی تھی اور زید اس کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا. لیکن گھر آتے ہی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بالکل بدل جاتا تھا. سکندر صاحب کہتے ہیں اب گھر والوں نے زید پر کافی پریشر بنانا شروع کیا اور کہا یا تو ہمیں اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ, اس کا پتہ بتاؤ تاکہ ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیں, یا تو ہم تمہاری شادی کہیں اور کرا دیں گے. جب زید نے دیکھا کہ گھر والے بہت زیادہ پریشر بنا رہے ہیں تو آخر کار زید نے اپنے گھر والوں کو تمام حقیقت بتا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا وہ لڑکی اکثر مجھے اس بات کی دھمکی دیتی ہے اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی. اب میں نے آپ لوگوں کو ساری باتیں بتا دی ہیں, اب میں نہیں جانتا کہ میرا کیا بنے گا. گھر والوں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. رات تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے ہیں. زید اپنے کمرے سے اٹھتا ہے رات تقریباً 3:30-4 بجے. اپنے معمول کے مطابق وہ کھیت کی طرف چل پڑا. جب کھیت کی طرف وہ چلا جا رہا تھا, لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. اس نے جیسے ہی زید کو اپنے قریب آتا دیکھا, اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں. آج اس کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا. زید کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی آنکھ سے جیسے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں. زید نے اس کے اس رنگ کو دیکھا تو گھبرا گیا. زید نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا, آج یہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس پر وہ لڑکی کہتی ہے میں نے تم سے کئی بار کہا تھا میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا, لیکن تم نے میری بات نہیں مانی. اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی, میں تمہیں مار ڈالوں گی. یہ کہہ کر وہ زید کی طرف بڑھتی ہے. زید گھبرا کر اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا, گھر کے دروازے کو بند کر لیا اور وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے. اپنے بستر پر جب لیٹا اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. زید کے والدین نے دیکھا زید اپنے کمرے میں سو رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ شاید آج زید کھیت پر نہیں گیا, تھک گیا ہوگا, سو رہا ہے. وہ انتظار کرتے رہے زید کے سو کر اٹھنے کا, لیکن اچھی خاصی دھوپ نکل چکی تھی. تمام گھر والے اٹھ چکے تھے. زید اپنے بستر پر سویا پڑا تھا. آخر کار زید کی والدہ اس کے کمرے میں گئی, آواز دے کر اسے جگانے کی کوشش کی, ہلا ڈلا کر اسے جگانے کی کوشش کی, لیکن زید نہ اٹھا. آخر کار زید کی والدہ نے جب زید کے چہرے سے چادر کو ہٹایا, ان کے پاؤں تلے زمین ہی کھسک گئی. انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری. اس چیخ کو سن کر تمام گھر والے زید کے کمرے میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. ان لوگوں نے آ کر دیکھا کسی نے زید کا قتل کر دیا تھا.
باقاعدہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے مارا گیا تھا اور اس کی گردن پر ایک لڑکی کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ زید کے بڑے بھائی نے دیکھا تو کہنے لگا ہو نہ ہو یہ اسی لڑکی کا کام ہے، اسی نے دھمکی دی تھی اور کہا تھا اگر تو نے میرے بارے میں کسی کو بتایا میں تجھے قتل کر دوں گی، میں ابھی اس لڑکی کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر زید کے بھائی نے 2-4 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈے اٹھائے اور فوراً اس باغ کی طرف چل پڑا، لیکن وہاں دور دور تک لڑکی کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ زید اب دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، البتہ گاؤں والے رات کے 3-4 بجے جب بھی کھیت کی طرف جاتے تھے تو وہ یہاں وہاں اسی لڑکی کو درخت کے نیچے روتا ہوا دیکھتے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوتے، اکیلی بیٹھی وہ رو رہی ہوتی تھی۔ لوگ کہتے کہ یہ زید کی جدائی میں شاید رو رہی ہے، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے عاشق کا قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اب خود اس کی جدائی میں روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، سکندر صاحب نے اپنے رشتہ دار زید کی یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کبھی کبھی کوئی جن کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کوئی جن زادی کسی لڑکے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جن یا جن زادی اچھے ہوں تو یہ لڑکے یا لڑکی کا کوئی نقصان تو نہیں کرتے، لیکن اگر یہ اچھے نہ ہوں تو یہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جنات کے شر سے، ان کے فتنوں سے، شیطان کے وسوسات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔